गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। आज हफ्ते का आगाज़ है और हफ्ते के आगाज़ के साथ ही एक बड़ी ही अच्छी चीज़ हमें भी स्टूडियो में एंटर होते साथ नजर आई, और वो है हमारे सेट का थोड़ा बहुत तब्दील होना। और बहुत खूबसूरत लग रहा है आज नए से हम, नया सा सेट, नया सा दिन, और रमजान का इख्तिताम है तो नया सा महीना भी शुरू होने वाले, थोड़े से दिन रह गए। बिल्कुल जी, थोड़े से दिन रह गए और इस वक्त आखिरी ताक रातें भी चल रही हैं, आखिरी कुछ घड़ियां चल रही हैं रमजान मुबारक की। अगले साल ये नसीब होता है नहीं होता, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। ये बासादत घड़ियां आपकी ज़िंदगी में बार बार आएँ और आपको इतनी अल्लाह सेहत दे कि इनमें आप लोग इबादत कर सकें, रात का जो क़यामुल लैल है वो कर सके, तस्बीह तहलील कर सके, रोज़े रख सकें। और ताक रात आज भी है, उसकी फजीलत पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला सेगमेंट हमारे न्यूज़ का जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। बिल्कुल, न्यूज़ में हमारे पास कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नजम, आपने कभी सोचा है कि हम इस मोबाइल से, इस दुनिया से कहीं दूर जाके ज़िंदगी गुजारें? बहुत दफ़ा सोचा है, लेकिन फिर ये ख्याल आता है कि अच्छा, आपको ये मालूम है कि अक्सर हम लोग कोई भी चीज़ सोचते हैं तो उसमें ये भी ख्याल आता है कि ये सिर्फ आपके अपने लिए तो बेहतर हो सकती है, लेकिन आपकी फैमिली का क्या होगा पीछे से। देखिए, दो बातें हैं। एक गोरों का एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी पैराडाइम में जाके जी सकते हैं। यानी आप 1980 में जाना चाहते हैं, वो ज़माना भी आपको दुनिया में कहीं ना कहीं मिलेगा। आप 1920 में जीना चाहते हैं, वो ज़माना भी दुनिया के किसी हिस्से में आपको मिलेगा। लेकिन ये जो स्टोरी मैं शेयर करने वाली हूँ ना, ये कई हवालों से डिफरेंट है। इसी पैराडाइम में रहते हुए, इसी ज़माने में रहते हुए आपको कहा जाए कि आपने मोबाइल नहीं यूज़ करना, आपने अकेले दूर किसी जजीरे पे ज़िंदगी गुजारनी है। ऑब्वियसली हमें नामुमकिन लगेगा, लेकिन एक खातून ने ऐसा कर दिखाया। और वो खातून जो थी, उन्होंने किसी किस्म का राब्ता किसी से नहीं रखा। एक गार में 1 साल 4 महीने उन्होंने गुजारे। सोचे 500 डेज किसी ऐसी जगह पे गुजारना बहुत मुश्किल काम है। केव मैन का जो कॉन्सेप्ट था, तो केव वुमेन। और केव वुमेन ने इनकी एज 50 इयर्स है और हस्पानवी खातून है। ये एक्सट्रीम एथलीट मानी जाती हैं ये, और इतना लंबा अरसा इन्होंने एक यू कैन से एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसके तहत उन्होंने गार में गुजारा है। और गरनाता का गार था ये, और यूक्रेन पर उस वक्त हमला भी नहीं हुआ था जब ये गार में गई थी। दुनिया को कोविड-19 का सामना था। एग्जैक्टली। तो कोविड के दिनों में इन्होंने सोचा कि क्यों ना, वैसे इनको ये फायदा हुआ होगा कि ये जो हमारी इंटरेक्शंस वाली पाबंदियां थी वो इन खातून ने नहीं इनका सामना किया होगा। और ये साइंटिस्ट तजुर्बा करना चाहते हैं उस चीज का, ना आसपास कोई बंदा है बात करने के लिए, ना किसी से कुछ शेयर आप कर सकते हैं। आपको पता है कितने मुनफरिद रिकॉर्ड बने? सोचे, एक तो वो गार में रही 1 साल 4 महीने, फिर इस दौरान उन्होंने किसी से बात नहीं की, ये दूसरा रिकॉर्ड था। फिर तीसरी बात सबसे इंटरेस्टिंग ये थी कि जिस गार में वो रही, ऐसा नहीं था कि राब्ता कट गया और वो चली गई। बड़ी कड़ी निगरानी की जाती रही, साइंटिस्ट उनके गार की निगरानी करते रहे। ज़ाहिर है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, बंदे के साथ कोई हादसा भी पेश आ सकता है, कोई सेहत से मुतालिक मसला पेश आ सकता है, तो इसलिए ये कड़ी निगरानी करना भी बड़ा ज़रूरी था। अपनी नौइयत का ये बड़ा मुनफरिद एक तजुर्बा था। यस, और इसी के साथ जब केव मैन का हम लोग कॉन्सेप्ट सुनते थे तो उस टाइम भी ज़िंदगी हम सोचते थे कैसे वो गुजारते होंगे। लेकिन इंसान को जब हम लोग कहते हैं ना, सोशल एनिमल हमें कहा जाता है। सो आई डोंट नो कि उन्होंने किस तरीके से ये 500 अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे होंगे, जिसमें ना उनके पास कोई बात करने के लिए होगा। टेक्नोलॉजी का आई डोंट नो, यहाँ पर मेंशन भी नहीं है हमारे पास, लेकिन टेक्नोलॉजी भी नहीं उन्होंने यूज़ की। दुनिया से हर किस्म का राब्ता मुनक़ता करके एट लास्ट आप लोग खुद से सोचें कि एक इंसान क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे आप होती तो आपकी क्या मशगल है? मैं ज़्यादातर सोई रहती और खाने पीने का सामान होता, कुछ खा पी लेती। इंसान थक जाता है यार। नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा, अगर मैं अकेली होती, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नेचर से कनेक्ट करने का मौका मिलता। ये दरख्त, दरिया, पहाड़, इसमें रहने वाली, हाँ, लेकिन खौफ से आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। मैं अगर किसी गुलहरी को अपनी तरफ आते देख लेती, सोचे मुझे हार्ट अटैक हो। कोई शेर आ जाता घूमता फिरता, कोई लूमड़ी, कोई कुत्ता, कोई जानवर मुझे नजर आ जाता, तो मेरा तो हार्ट अटैक बनता था। खातून ने पता नहीं कैसे इन सारी मखलूकात के साथ गुजारा किया, आई डोंट नो। वेल, जिस तरीके से भी गुजारा किया, ये अभी पिछले दिनों भी हमने खबर शेयर की थी कि पानी के अंदर भी इंसान अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कुछ अरसे के लिए, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि
برطانیہ میں ایک ریسرچ کی گئی ہے اور ریسرچ کے مطابق کچھ پہلے جو ریسرچ تھی ان کا ڈینائل ہوا ہے اور نئی ریسرچ جو ہے سامنے آئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ باڈی کے اندر ایک وائرس پایا جاتا ہے جس کو ریٹرو وائرس کہتے ہیں. سو ریٹرو وائرس کینسر کے خلاف مددگار ثابت ہوا ہے, جبکہ پہلے تک یہ ریسرچ تھی کہ یہی ریٹرو وائرس کی وجہ سے کینسر ہو رہا ہے. اور یہ وائرسز 50 کروڑ سال قبل انسانی جسم کا حصہ بنے تھے اور یہ وائرسز انسان کے اس وقت جو ہے وہ ان کے اندر شامل ہیں اور انفیکشن سے متاثر ہوتے تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ پہلے کینسر کی وجہ بھی یہ ہے. لیکن ابھی نئی جو شائع ہوئی ہے تحقیق, اس کے مطابق لندن کے فرانسس کرک انسٹیٹیوٹ کے ماہرین نے ریٹرو وائرسز کی ایک نئی قسم جو ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ کینسر میں مدد فراہم کرنے پر تحقیق کی ہے, جس سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ وائرس کینسر کی کچھ اقسام کو ختم کرنے کے لیے انسانی جسم کے مدافعتی نظام اور اینٹی باڈیز کو مدد فراہم کرتا ہے. ویری نائس. آپ یہ نیوز شیئر کر رہے تھے, پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں عید گھوم رہی تھی, کیونکہ کم دن رہ گئے ہیں. ظاہر ہے یہ بھی فکر ہے کہ کیا شاپنگ ہو گئی ہے, کیا رہتا ہے. تعلق عید سے دیکھیں کینسر میرا سٹار بھی ہے نا ویسے, تو میرا تو تعلق بنتا ہے. وہ جب بیماری کی بات ہوتی ہے تو تب تو چلو ہم اگنور کر سکتے ہیں, لیکن ادروائز تو اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کیا چیزیں ہوگی. اب لڑکیوں کی جو سب سے کمپلسری چیز ہوتی ہے نا اس عید پہ, وہ چوڑیاں ہوتی ہیں. پروین شاکر کی بڑی ایک خوبصورت غزل بھی ہے, لڑکیاں اور چوڑیاں. تو وہ جب چوڑیوں کی بات ہوتی ہے, بڑی رنگ برنگی خوبصورت طرح طرح کی چوڑیاں, کانچ کی چوڑیاں, میٹل کی چوڑیاں, پلاسٹک کی چوڑیاں, پتہ نہیں اسٹیل کی چوڑیاں, کس کس قسم کی چوڑیاں, پھر ان کے اوپر خوبصورت کلرز, ان کے اوپر خوبصورت ڈیزائنز, ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیٹ بنے ہوتے ہیں. اور حیدرآباد کی چوڑیاں بڑی مشہور ہوتی ہیں. اور سب کچھ اگر آپ نے بتا دیا تو پھر رپورٹ کی طرف ہم کیسے بڑھیں گے. تو ہماری یہ ٹیم ممبر ہے مصباح, اور ان کی رپورٹ ذرا اسپیشل ہے, اس لیے ذرا دھیان سے دیکھنی ہے آپ. بالکل. چوڑیاں خواتین کے ہار سنگھار کا لازمی جز, یہ عورتوں کے بناؤ سنگھار کا مرکزی کردار ادا کرتی ہیں. یہ خواتین کے قدیم ترین زیورات میں سے ایک ہے, جو ہر دور میں ہی خواتین کا پسندیدہ زیور رہی ہیں. ان کو مختلف زبانوں میں کئی ناموں سے پہچانا جاتا ہے, جو نہ صرف خواتین کے حسن کو نکھارنے کا ذریعہ ہے بلکہ لباس کی شان بھی ہے. ان کو مختلف ڈیزائن, سائز اور رنگوں میں تیار کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے خواتین لباس کو مد نظر رکھتے ہوئے چوڑیوں کا انتخاب کرتی ہیں. انہیں عام طور پر ہیرے, سونے, چاندی, پلاسٹک یا کانچ سے تیار کیا جاتا ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ مختلف طریقوں سے ملا کر پہنائی جاتی ہے. کسی موقع پر عورتوں کے ہاتھوں میں 2 سے زائد چوڑیاں بھی ہوتی ہیں, جو ان کی شان و شوکت کو بڑھاتی ہیں. ہر دور میں مقبول ہونے کی وجہ سے مختلف شعراء نے چوڑیوں کو اپنا موضوع شاعری بھی بنایا ہے. بہت شاعری کرتی تھی میں ان گجروں پر, مگر میرے لفظ کم پڑ گئے جب میں نے چوڑیاں دیکھی. لفظ کم پڑ گئے جب میں نے چوڑیاں دیکھی. لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ہوتا ہے اس طرح. خرچہ بھی ہوتا ہے, پھر خرچہ بھی ہوتا ہے. اب بڑی مہنگی چوڑیاں اب تو ہو گئی ہیں, کسی زمانے میں ہوتی تھی سستی. لیکن کسی زمانے میں میں نے بھی دیکھا تھا اپنے بچپن میں کہ ہمارے گھر میں جو میری سسٹر ہیں یا میری والدہ ہیں, کوئی اگر کارڈ بھیجا کرتے تھے تو اس کے ساتھ چوڑیوں کا بھی گفٹ آتا تھا. اب آئی ڈونٹ نو ایسی چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی. ہوتا ہے, مجھے ویسے ابھی تک نہیں آیا کسی نے. اگر مجھے تحفہ بھیجنا ہو تو چوڑیاں اور کارڈ اور مہندی بھیج سکتے ہیں. فوری طور پہ اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیجیں, بلکہ پہنچ جائیں. اس وقت ہمیں 2 گھنٹے لگیں گے شو ختم کرنے میں, ہم نے لائیو پروموشن بھی کر دی ہے نا, باہر لے کے جو ہے نا وہ چوڑیاں پہنچ جائیں. اچھا, دنیا جس طریقے سے مصنوعی ذہانت, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتی ہے اور اس میں ترقی کر رہی ہے, اسی طریقے سے نئے فیچرز, نئی ایپ جو ہیں وہ اپنے اندر متعارف کروا رہی ہیں, تو پاکستان نے بھی اس میں اپنا قدم آگے بڑھایا ہے. اور پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی جناب احسن اقبال صاحب نے 15 رکنی ایک ٹیم تشکیل دی ہے. یہ ٹاسک فورس ہے جس کو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام سونپا گیا ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو آگے لے کر بڑھا جا سکتا ہے. اور اس کے ماہرین نجی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور حکومت کے نمائندے بھی شامل ہیں. اور ٹاسک فورس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو معیشت, گورننس اور تعلیم کے شعبوں میں متعارف کروانے میں بہت مددگار ثابت ہوگی. زبردست, ویری نائس. اور زمین پہ تو ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, تجارت کی بات کرتے ہیں. خلا میں کیا سوچا ہے آپ نے, کیا ہونا چاہیے بزنس پوائنٹ آف ویو سے؟ اگر آپ کچھ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام شام, اب ظاہر ہے ہم نے ساری انڈسٹری جو زمین پہ ہے چاند پہ بھی تو لے کے جانی ہے, خلا میں بھی تو لے کے جانی ہے, تو آہستہ آہستہ اس کے لیے بھی ہم نے کام شروع کر دیا. خلا میں ٹماٹر, خلا میں ٹماٹر, سوچے کتنا ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے. آپ اوپر جائیں, ہوا میں کھڑے آپ ٹماٹر کھا رہے ہو کسی دوسرے سیارے پہ, دوسرے پلانٹ پہ. تو یہ جناب جو ٹماٹر ہے نا, یہ زمین پہ لانے کا عمل شروع ہو گیا ہے, جو خلا میں اگائے گئے تھے, اور اسی ہفتے یہ زمین پہ پہنچ جائیں گے. کسی نے خریدنے ہیں تو پہلے سے بکنگ کرا لے. یہ جو امریکی خلائی ایجنسی ہے ناسا, اس نے یہ بتایا ہے کہ بین الاقوامی اسٹیشن پر خلا کے اندر لیب میں یہ ٹماٹر بنائے گئے ہیں. اور گزشتہ سال امریکی خلائی ادارے نے ٹماٹر اگانے کے منصوبے پہ کام شروع کیا تھا, جو کہ اب کمپلیٹ ہوا ہے.
اس ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹماٹر آسمان سے زمین پہ پہنچیں گے, خلا سے آئیں گے, آسمانوں سے نہیں آئیں گے. کیا بات ہے. تو ٹماٹر اگر آپ کے پاس آتے ہیں, یہ ٹماٹر ایکسپینسو بھی ہوں گے obviously, کیونکہ کیا یہ ٹماٹر لال ہوں گے نجم؟ ہاں لال تو ہوں گے ہی ٹماٹر. کیا پتا خلا میں گرین کلر کے ٹماٹر بنتے ہوں, who knows. کچے ہوں گے, پھر کچے ہوں گے, اور پروڈیوسر ہماری کہہ رہی ہیں کہ نظر تو فوٹیج میں گرین ہی آ رہے ہیں. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کچے ہوں گے پھر پک کے وہ ریڈ ہو جائیں گے, پہلے گرین پھر ریڈ. ویسے بھی تو چلو کچھ بھی باہر سے چیز تو آئے گی نا, لوگوں کو اسی میں تجسس ہوگا کہ اس زمین سے باہر سے کچھ آ رہا ہے, تو وہ جیسا بھی ہوگا اس کا ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے کھائیں گے, خریدیں گے لوگ. یہ بزنس کامیاب ہے. جس طریقے سے میں پہلے بھی ٹیکنالوجی کی بات کر رہا تھا اور آپ ہمیں خلا میں لے گئیں, تو اسی طریقے سے واپس ٹیکنالوجی کے اوپر آتا ہوں اور اب ذکر کرتا ہوں. واٹس ایپ نے نئے 3 فیچرز جو ہے وہ اپنے متعارف کروائے ہیں, جس میں ہم لوگ پہلے ذکر کرتے کہ واٹس ایپ اینڈ ٹو اینڈ کرپٹڈ کا بہت اچھا ایک آپشن ہے. سو اس میں 3 نئے فیچرز میں آپ اپنے میسجنگ ایپ کو مزید اسٹرانگ کر سکتے ہیں سیکیورٹی وائز, اور اس میں ایک پروٹیکٹ کا, ایک ڈیوائس ویریفیکیشن کا اور ایک آٹومیٹک سیکیورٹی کا کوڈ شامل ہے. اور اس پوسٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ آنے والے مہینوں میں یہ صارفین کو دستیاب ہوگا اور اپنے میسجز پر زیادہ کنٹرول مل جائے گا, آپ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اب اس کے اندر کیا کیا فیچرز اور آ سکتے ہیں, لیکن یہ ایک ایپ ہے, اس کو سب یوز کر رہے ہیں اور اس کا جتنا فائدہ جو ہے نا وہ اس پرائیویسی سے ریلیٹڈ ہے, سو اس کو مزید بہتر کرنے سے سب کو ہی فائدہ ہوگا. آپ کیونکہ اتنی انٹرسٹنگ چیزیں بتا رہے تھے نا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ نجم, کہ میں نے سوچا مجھے بھی کچھ بتانا چاہیے. ایک کار ہے جو چلتی ہے لیکن چلنے کے ساتھ ساتھ ڈانس بھی کرتی ہے, بڑی انٹرسٹنگ کار ہے. تو یہ اپنے ویئرز کو دکھا دیتے ہیں تھوڑی سی کہ یہ کار بیسیکلی ہے کیسی. اور چائنیز کمپنی ہے جس نے اسپورٹس کار متعارف کرائی ہے. بیسیکلی یہ اسپورٹس کار ہے اور خصوصی طور پہ اس کا سافٹ ویئر تیار کیا گیا ہے, اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. یہ دیکھیں نا, یہ ساتھ ساتھ ڈانس بھی کر رہی ہے نا, دیکھیے یہ اسموتھ جاتے جاتے ایسے آپ کو تھوڑے سے جھولے بھی آتے ہیں. سی یہ اب پتہ نہیں یہ رک کے تو ڈانس نہیں کرتی, چلتے چلتے ہی ڈانس کرتی ہے. یہ وائبنگ موڈ پہ ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے نا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو کوئی بیٹس دی جاتی ہوں گی, ڈفرنٹ ٹائپ کی میوزک کے ساتھ ساتھ یہ ڈانس کرتی ہے. ویری انٹرسٹنگ, اچھی لگ رہی ہے نا, یہ روڈ پہ جاتی ہوئی کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں. ویل اس طریقے سے بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جو رائڈ ہوتی ہے اس کے دوران آپ کو وامٹنگ بھی ہوتی ہے, جس میں زیادہ جمپس ہوتے ہیں. اوبویسلی وہ ڈانس کر رہی ہے, اندر بیٹھے بندے کو جمپس تو لگیں گے نا. سسپینشن کا کمال ہوتا ہے. ہاں کبھی کبھی کھڈے بھی نہیں لگتے اچھی گاڑی میں بیٹھے. چلے یہ تو ہو گئی ہماری ٹیکنالوجی کی باتیں. اب ذرا آج کچھ ایسے معاملات پہ بھی بات کر لیتے ہیں جن پہ ہم اکثر ہی بات کرتے رہتے ہیں. کچھ بیماریاں جن سے متعلق اویئرنیس لوگوں میں کریٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ایسی بیماری کا ذکر کرتے ہیں جس کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے. سیمینارز ہوتے ہیں, واکس ہوتی ہیں, ایسے ٹاپکس پہ بات ہوتی ہے. ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں ہم کم سنتے ہیں, لیکن یہ بیماری تو ایگزسٹ کرتی ہے اپنی جگہ پہ, اور پروٹین فیکٹر نہ ہونے کی وجہ سے بلڈ میں یہ پیدا ہوتی ہے. اور کسی حادثے کے بغیر بھی اگر یہ بیماری آپ کو ہے تو حادثہ نہیں ہوا تب بھی آپ کے جسم کے کسی حصے سے خون بہہ سکتا ہے, اور اگر بیماری کی نوعیت شدت جو ہے وہ کم ہو تو مریض کا خون سرجری یا حادثے کی صورت میں عام حالات سے زیادہ بہتا ہے. یعنی وداؤٹ اینی تھنگ آپ بلیڈ تو نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ کے کوئی آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے تو ایک عام بندے سے ڈبل بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو خطرناک بیماری ہے اوبویسلی. اب اس کی ڈیٹیکشن کیسے ہو, پتہ کیسے چلایا جائے, اور پروٹین فیکٹر کم ہونے کے علاوہ کیا کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کریں. ٹھیک ہو گیا. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں WHO کے ایڈوائزر آن بلڈ ریگولیشن, اویلیبلٹی اینڈ سیفٹی, جناب پروفیسر ڈاکٹر حسن عباس ظہیر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. خیریت سے آپ؟ جی بالکل سر. یہ بیماری جو ہے اس کے بارے میں جس طریقے سے سلمہ نے بھی مینشن کیا اور تھوڑا بہت ہم سب نے پڑھا ہوا ہے, دیکھا ہوا ہے, لیکن یہ بیماری شروع کیسے ہوتی ہے, اور یہ سادہ الفاظ میں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کیا؟ یہ خون کی ایک موروثی بیماری ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے ان میں خون کو جمانے کی صلاحیت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے, خون پتلا ہو جاتا ہے, کہہ سکتے ہیں کہ پتلا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نارملی جو انسان ہوتا ہے اس کو چوٹ لگتی ہے, تھوڑا سا کاٹا وغیرہ آ جائے تو خون بہتا ہے اور چند منٹ میں وہ جسم کا نظام جو ہے اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور وہ خون بہنا رک جاتا ہے. لیکن ہیموفیلیا میں بہتا رہتا ہے؟ جی بہتا رہتا ہے. اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ مائلڈ, ماڈریٹ یا سیویئر یہ بیماری ہوتی ہے. اگر مائلڈ ہے تو پھر کم نقصان ہوگا مگر خون بہتا رہے گا, دیر تک بہتا رہے گا, اور اگر سیویئر فارم ہے تو پھر بالکل لائف تھریٹنگ. لیکن ڈاکٹر صاحب جو اس کا روٹ کاز ہے پروٹین فیکٹر کا کم ہونا, یہ جینیٹک ہوتا ہے, کسی وجہ سے ہوتا ہے, کسی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے؟ یہ جینیٹک پرابلم ہے, موروثی پرابلم ہے. یوزلی فیملیز میں ہوتی ہے, بٹ بہت سارے کیسز ہیں جس میں فیملی ہسٹری نہیں ہے, ہو سکتا ہے بہت پیچھے ہو, مگر جین میں میوٹیشنز ہو بھی سکتی ہیں, اس کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے. اور جو
یہ ایک جو ہے ہیموفیلیا ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں. ہیموفیلیا اے یہ ایک سب سے کامن ہے، ٹھیک. پھر ہیموفیلیا بی ہے، اور اس کے علاوہ اور از بھی اٹ ٹریٹیبل؟ جی دے آر ٹریٹیبل، اور اس کی پروفائلیکسس بھی ہوتی ہے، یعنی احتیاطی تدابیر اور احتیاطی علاج بھی ہوتا ہے. باہر کے ملکوں میں تو یہ بہت اچھی طرح سے مینیج کیا جاتا ہے. جو فیکٹر یعنی جو پروٹین ڈیفیشینٹ ہے یا ڈیفیکٹیو ہے اور اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کی ریپلیسمنٹ تھراپی کر دیتے ہیں. وہ فیکٹر جو ہے وہ پریپیئر کیا جا سکتا ہے ہیومن بلڈ سے. پلازما کو سپریٹ کرتے ہیں، پلازما میں وہ پروٹین ہوتے ہیں، اور وہ پروٹین کو ایک دوائی کی فارم میں تیار کر لیا جاتا ہے، اور باہر کے ملکوں میں وہ دوائی جو ہے ان مریضوں کو دے دی جاتی ہے، اور وہ نارمل لائف سپین پھر اپنا تو گزارتے ہیں. پروفیسر صاحب یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ اور لائک فیملی انہیریٹڈ آپ نے جس طریقے سے بتایا، لیکن کہیں سے تو اس کا آغاز ہوتا ہوگا نا؟ جی یہ بنیادی طور پہ مردوں میں ہوتا ہے، فیملیز میں ہوتا ہے، اور اگر فیملیز میں انٹر میریجز زیادہ ہیں تو پھر وہ جو ڈیفیکٹیو جین ہے وہ فیملی کے اندر ہی ٹریپ ہو جائے گی، تو پھر وہ آنے والی نسلوں میں آئے گی. مردوں میں زیادہ ہوتا ہے ہیموفیلیا، مگر باقی جو بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں وہ خواتین میں بھی ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مطلب پاکستان میں تخمینہ ہے کہ کوئی 25,000 کے قریب مریض ہیں بلیڈنگ ڈس آرڈرز کے. تو ان کا سائنٹیفک طریقے سے ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کا علاج کیا جائے، مگر اس سے پہلے اس کی ڈائگنوسس کی جائے، جو ہمارے ہاں یہ بڑا ایک کمزور شعبہ ہے. بہت سارے ہمارے مریض ہیں جن کی پراپر ڈائگنوسس نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ ہیموفیلیا اے ہے، بی ہے، یا کوئی اور ڈس آرڈر ہے، اور ان کا علاج ایک کسی اور ہی ڈائریکشن میں چل رہا ہوتا ہے. ایک جنرل طریقے سے علاج ہو رہا ہوتا ہے. فیکٹر ریپلیسمنٹ نہیں دی جا سکتی. آپ نے یہ سائنٹیفک ابھی لفظ یوز کیا تھا کہ سائنٹیفک طریقے سے کی جائے، سو یہ سائنٹیفک طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سائنٹیفک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بلیڈنگ ہے اور ایب نارمل بلیڈنگ ہے اور فیملی میں ہسٹری بھی ہے، تو پھر اس کا باقاعدہ معائنہ کیا جائے. جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں بلڈ ڈسیزز کے، ان کے پاس جائیں، ان کے لیبارٹری ڈائگنوسس کنفرم کی جائے، اور ایگزیکٹلی پتہ کیا جائے کہ یہ کون سا بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے، اس حساب سے پھر ان کا علاج. سر ایک بڑی کامن پریکٹس ہے ہمارے یہاں، سر درد کے لیے ڈسپرین کھائی جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے خون پتلا ہو جاتا ہے. کیا اس صورت میں بھی اس طرح بلیڈنگ ہو سکتی ہے، یا اس صورت میں بھی ہیموفیلیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ میں نے جیسے کہا نا، یہ ایک موروثی بیماری ہے، یہ پیدائشی طور پہ ہوتی ہے. یعنی اس بیماری کے ایکسٹرنل فیکٹرز نہیں ہیں؟ نہیں، آپ جو بات کریے نا وہ بلیڈنگ کی بات کریے، ایب نارمل بلیڈنگ، وہ اور وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور بیماریاں ہوں، لیور کی پرابلم ہو جائے، اس میں بھی بلیڈنگ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. مگر یہ والے جو بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں یہ انہیریٹڈ جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں. اس کے کوئی ارلی سمپٹمز بھی ہوتے ہیں؟ اگر سویریٹی اتنی نہیں ہے تو اوبیسلی بلیڈنگ نہیں ہوگی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ انسان بیماری؟ جی کسی نہ کسی، اگر مائلڈ ہے تو کسی تھوڑے زیادہ ٹائم لگے گا، اور سیویئر ہے تو جلدی ہو جائے گا. جیسے مرد حضرات میں، چھوٹے بچوں میں جب سرکمسیژن ہوتی ہے اس وقت پاکستان جیسے ملکوں، مسلمان ملکوں میں اس وقت پتہ چلتا ہے. پھر فیملی ہسٹری بھی ہو وہ آپ کنیکٹ کریں. مگر ڈائگنوسس ایگزیکٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ایگزیکٹ ٹریٹمنٹ دیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ جو فیکٹر کانسنٹریٹس ہیں وہ نہیں اویلیبل ہوتے، ڈراپ میں رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں. جو نئی دوائیاں آ رہی ہیں فیکٹر کانسنٹریٹ جو پلازما سے بنتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں بنتے ہیں. اب گورنمنٹ اس کو پروموٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جس کو پلازما ڈیرائیوڈ میڈیسنل پروڈکٹس کہتے ہیں. تو ابھی یہاں نہیں بنتے ہیں، جب بن جائیں گے تو بہت افورڈیبل بھی ہو جائے گی ٹریٹمنٹ، ایکسیسیبل بھی ہو جائے گی. مگر ابھی وہ باہر سے آتے ہیں اور بہت مہنگے ہوتے ہیں، پیشنٹس. تو پروفیسر صاحب اس کا علاج اگر اس کا میں پراپر پروسیس پوچھوں، چاہے کسی بھی سٹیج پہ آپ کو وہ ہوتا ہے، تو اس کا علاج ہے کیا؟ اس میں کیا کیا میڈیکیشن یوز ہوتی ہیں، کس کس طریقے سے اس کا پروسیس چلتا ہے؟ بیسیکلی جو پرنسپل ہے وہ ریپلیسمنٹ تھراپی. جو پروٹین آپ کا ڈیفیکٹیو ہے یا ڈیفیشینٹ ہے اس کو آپ ریپلیس کریں. اوکے. اور وہ انجیکشنز کے ذریعے ریپلیس کریں. یہی جو میں نے بتایا پلازما ڈیرائیوڈ میڈیسنل پروڈکٹس، جس میں اگر آپ کو فیکٹر 8 کی ڈیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے ہیموفیلیا اے ہے یا ہیموفیلیا بی ہے، تو اس کا مطلب ہے فیکٹر 9 کی ڈیفیشنسی ہے. آپ وہی فیکٹر کی جو دوائی ہے بنتی ہے وہ پیشنٹ کو دیں، پروفیلیکسس کے طور پہ بھی دیں، یعنی روٹین میں دیں، اور اگر کوئی ایپیسوڈ ہو جاتا ہے بلیڈنگ کا تو پھر ذرا اور مقدار میں دیں. تو باہر کے ملکوں میں یہ اسی طرح سے ہوتا ہے.
پراپرلی ڈائگنوزڈ کیسز ہوتے ہیں, ان کی پروفیلیکسس ہو رہی ہوتی ہے, ایمرجنسی میں اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, اور وہ نارمل لائف سپین گزارتے ہیں. صحیح. ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ فیکٹرز بہت مہنگے ہیں, نہیں پیشنٹس افورڈ کر سکتے, تو پھر ہم ان کو پلازما لگاتے ہیں, فریش فروزن پلازما, جس میں یہ پروٹینز بھی ہوتے ہیں اور بھی پروٹینز ہوتے ہیں, مگر یہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے ٹریٹمنٹ, اور بہت سارے مریضوں کو تو یہ بھی سہولت مہیا نہیں ہے. تو وہ پھر ان کے یہ ہوتا ہے کہ جب بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کے پھر اثرات ہوتے ہیں, ڈسیبلٹیز ہو جاتی ہیں, جوائنٹس میں بلیڈنگ ہو, جوائنٹس خراب ہو جاتے ہیں, اسپونٹینیس بلیڈنگ برین میں ہو سکتی ہے, تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے. اچھا, اٹ کین کاز ڈیتھ. جی, یہ فیٹل بھی ہو سکتا ہے اگر سیویئر اگر ٹریٹمنٹ نہ کروایا جائے. اگر سر یہ ڈائگنوز ہو چکا ہے کہ ہیموفیلیا ہے, اس کے بعد پروٹیکٹیو میئرز کیا ہو سکتے ہیں, ایک اچھا ہیلدی لائف سٹائل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان میں یہ جو فیکٹر کانسنٹریٹس ہیں یہ اویلیبل ہوں, لوکلی پروڈیوسڈ ہوں تو بہت اچھا ہے, اور افورڈیبل بھی ہو جائیں گے. پاکستان سیلف سفیشینٹ بھی ہو جائے گا, باہر سے امپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اس وقت بہت سارے جو ہے مریض وہ ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا جو ہے وہ ڈونیٹ کرتی ہے یہ فیکٹرز, اور پاکستان کی ہیموفیلیا سوسائٹی بہت ہی فعال سوسائٹی ہے, اس کے بہت اچھے پڑھے لکھے ممبرز ہیں اور بہت کمیٹیڈ ہیں, تو ان کو انٹرنیشنل فیڈریشن مہیا کرتی ہے اور وہ پھر آگے مریضوں کو دیتے ہیں. مگر ظاہر ہے سارے مریض نہیں کور ہو پاتے, نیڈ بہت زیادہ ہے, سپلائی بہت کم ہے, اور یہ گیپ صرف اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب لوکل پروڈکشن ہو, اور اس کے لیے حکومت کو اقدام کرنے چاہیے. بیسیکلی ایک نیشنل پالیسی ہونی چاہیے جینیٹک بلڈ ڈس آرڈرز کے بارے میں, تمام بلڈ کی ایڈریسز, تھیلیسیمیا ایٹسیٹرا. یہ تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا, یہ دو بہت بڑی بیماریاں ہیں جن کا بہت ہیوج ہے برڈن. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی سٹیج پہ جا کے اس کو بالکل ریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے پورے کنٹری سے؟ تھیلیسیمیا کو یقیناً کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس کو نہیں کیا, اور بہت سارے ملکوں میں کر بھی لیا ہے, ایران, ٹرکی, سائپرس, اٹلی, گریس, یہاں پہ پاکستان سے زیادہ تھیلیسیمیا کا برڈن آف ڈیزیز تھا, مگر اب وہاں پہ 10-20 سال ہو گئے, کوئی نئی برتھ نہیں ہوئی تھیلیسیمیا کی. اسی طرح سے ہیموفیلیا کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یہ بھی جینیٹک ڈس آرڈر ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور جو موجودہ مریض ہیں ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے, اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کیا یہی کنٹرول کے میئرز ہیں کہ شادی کے وقت خاص طور پر آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کسی بھی پیشنٹ کو ہے نہیں, اس میں سے دونوں میں سے کوئی بھی ایک ڈس آرڈر نہیں ہے, اور اس کے لیے ٹیسٹ باقاعدہ طور پر کروا لیے جائیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ سوشل اسپیکٹ سے بھی بات کریں تو یہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ پوری 22 کروڑ کی آبادی کا شادی سے پہلے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کا ٹیسٹ کرائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. یہ لوجسٹیکلی پاسبل نہیں ہے, فائنینشلی پاسبل نہیں ہے, ہمارا لیبارٹری ڈائگنوسٹک سسٹم اتنا آرگنائز نہیں ہے, ریگولیشن اتنی اچھی نہیں ہے, اور ان ڈیزیزز کے ڈائنامکس بھی پاکستان میں ڈفرینٹ ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے جو افیکٹڈ فیملیز ہیں جن میں نون ہسٹری ہے ان بیماریوں کی, ان فیملیز پہ ہم فوکس کریں, اور ان میں یہ کاؤنسلنگ کی سروسز مہیا کریں, ٹریٹمنٹ اینڈ کیئر کی سروسز مہیا کریں, ان فیملیز پہ فوکس کریں. یہ بیماریاں انہی افیکٹڈ فیملیز سے آگے پھیل رہی ہیں, وہاں پہ توجہ دیں اور وہ کنٹرول ہو جائے گی. سر, جن فیملیز میں جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں, کیا اس کے لیے جنرلی میں پوچھوں اپنے نالج کے لیے, کوئی ویکسینیشن کا طریقہ کارآمد ہو سکتا ہے کہ کسی ویکسینیشن کے تھرو اس کو سٹاپ کیا جا سکے؟ نہیں, یہ بیماریاں ویکسینیشن سے نہیں ہو سکتی. ان کا آپ سمجھے بنیادی طور پہ نا ان کا کیور نہیں ہے. تھیلیسیمیا کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے, ہیموفیلیا کا اب جین تھراپی آ رہی ہے, مگر آپ یہ سمجھیں کہ ابھی تک پاکستان میں اوور آل اگر دیکھیں تو کیور نہیں ہے, مگر ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے بڑی اچھی طرح سے. اور اچھی طرح سے مینیج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مریض جو ہیں یہ نارمل لائف سپین اپنا پروڈکٹیو ممبرز آف سوسائٹی کے طور پہ گزار سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ جیسے تھیلیسیمیا ہے, چائلڈہڈ فیٹل ڈیزیز کنسیڈر کیا جاتا تھا ساری دنیا میں. اب یہ کرونک ڈس آرڈر ریکوائرنگ ملٹی ڈسپلنری کیئر کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. سر, اویئرنیس کے حوالے سے ہم اس وقت کس سٹیج پہ ہیں؟ کیا ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس ہے, یا اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے ایسی بیماری کے ساتھ, اس پرابلم کے ساتھ, کیا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہیموفیلیا کا شکار ہے, یا اس کو یہ بیماری کیوں ہوئی؟
نہیں، یہ اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی 25,000 کے قریب ہیموفیلیا کے مریض ہیں، مگر ان میں پراپرلی ڈائگنوز جو ہیں مریض وہ 5-6 ہزار ہی ہیں. اوکے. باقی مریض جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ بھی لے رہے ہوں گے مختلف سینٹرز وغیرہ میں، مگر ان کی ڈائگنوسس پراپر نہیں ہوئی ہوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ بھی ان کی صحیح نہیں ہو رہی ہے، وہ صحیح مینیج نہیں ہو رہے ہیں. تو وہ کوئی خاص طور سے سرکاری اسپتالوں میں ان مریضوں کی علاج معالجے کا نہ اچھا نظام نہیں ہے. اور سر کیا ڈائٹری پیٹرن سے بھی اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی مینجمنٹ میں تھوڑا سا اس کا بھی رول ہے، مگر بنیادی طور پہ جو مین پرنسپل ہے ان کی ٹریٹمنٹ کا وہ ریپلیسمنٹ تھراپی ہے، کہ جو پروٹین ڈیفیشینٹ یا ڈیفیکٹیو ہے اس کو ریپلیس کیا جائے ٹیکوں کے ذریعے. ٹھیک ہے سر، تھوڑی دیر پہلے انہوں نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ اب ایک مریض ہے، اس کا پراپرلی علاج تو چل رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو کن کن چیزوں سے اپنی زندگی میں ویسے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ جس طریقے سے ہوتا ہے نا، کچھ پیشنٹس کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی سپورٹس کھیلیں، اس میں انجری کا خدشہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے کچھ ڈائٹری پلان کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے، کچھ چیزیں جو خون کی مدافعت کو کم کرتی ہیں اس کی طرف. یہ ذرا کچھ اس کو ایکسپلین کیجیے گا. جی، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک سپورٹس کا تعلق ہے، کانٹیکٹ سپورٹس اوائڈ کرنے چاہیے، جن میں زیادہ ڈائریکٹلی چوٹ لگنے کا خدشہ ہے وہ اوائڈ کریں. سوئمنگ وغیرہ ٹائپ چیزیں کر سکتے ہیں. پھر سرجیکل پروسیجرز کرواتے ہوئے بہت دھیان رکھنا چاہیے، اور سرجیکل پروسیجرز میں ڈینٹل پروسیجرز بھی شامل ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس سے پہلے پروفائلیکٹک یہ جو ہے نا فیکٹر کانسنٹریٹس یہ لگنے چاہیے، اور ان ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے جن کے پاس ایکسپیرینس ہے ہیموفیلیا پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کا. تو یہ اس طرح کی احتیاطی تدابیر. پھر دوائیوں کا استعمال جو ہے اس میں احتیاط برتنی چاہیے، سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے، اور آپ کے جو ہیماٹولوجسٹ ہیں بلڈ کے ڈاکٹر ان کے مشورے سے دوائیاں لینی چاہیے، کیونکہ بعض دوائیوں سے آپ کا خون کے جمنے کی صلاحیت جو ہے وہ. سر اگر کسی کو ماضی میں ہیموفیلیا رہا ہو، اس کے بعد وہ ٹریٹ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، پھر شادی، بچے، کیا اس کے بچوں کو یا آگے ان کے بچوں کو پھر بھی چانسز رہتے ہیں یہ ٹرانسفر ہونے کے؟ ٹھیک سے مراد آپ کی شاید یہ ہے کہ اچھا مینیج، مکمل کیور نہیں پاسبل، ٹھیک مینیج کیا جا سکتا ہے، تو مینجمنٹ کے بعد بھی یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ جی، یہ بیسیکلی ایکس لنکڈ ریسیسیو ڈس آرڈر ہے. اس کا مطلب ہے کہ خواتین میں کم ہے یہ، جیسے ہیموفیلیا کی بات کریں، مگر خواتین کے ذریعے یہ آگے کی نسل میں جاتی ہے. تو اگین فیملی ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. فیملی ہسٹری اگر ہے تو پھر احتیاطی تدابیر کریں، ڈاکٹر سے وہ مشورہ کریں، جینیٹک کاؤنسلنگ کریں، اور اگر حمل ہے تو اس میں بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ جو بچہ ہے وہ مرد ہے، فیمیل ہے یا میل ہے، اور اگر فیمیل ہے تو پھر نہیں آگے ہیموفیلیا ہوگا، مگر میل ہے تو پتہ کرایا جا سکتا ہے کہ یہ کیا کہ ہیموفیلیا ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کے بھی تدارک کیا جا سکتا ہے. اوکے سر، یہ ذرا بتائیے گا کہ اس بیماری کی نا، جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا، پاکستان میں 25,000 تقریباً کیسز اس وقت موجود ہیں 22 کروڑ کی آبادی میں. سو اس کی میں ہسٹری جاننا چاہوں گا کہ ورلڈ وائڈ اس کی ہسٹری کیا چلتی ہوئی سر آ رہی تھی، کہ اور خاص طور پر پاکستان بھی مینشن کیجیے گا کہ پاکستان میں کتنے عرصے سے یہ کیسز دیکھ رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، سارے دنیا میں ہیموفیلیا کے مریض ہیں، کچھ ملکوں میں زیادہ ہیں، کچھ میں کم ہیں. سر لگ بھگ کتنا عرصہ پرانا ہے یہ بیماری؟ یہ تو شروع سے ہے. شروع سے ہے، مگر یہ کہ کہیں دنیا میں کچھ علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں، کچھ میں کم ہوتا ہے. جیسے یہودیوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے، تو یہودی جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ آپ کو زیادہ یہ مرض ہوگا. تھیلیسیمیا جو ہے وہ پہلے میڈیٹرینین ریجن کے آس پاس ہوتا تھا، ساؤتھ ایشیا کی طرف. اب گلوبل ورلڈ ہو گیا ہے، تو وہی مریض ٹریول کر رہے ہیں، ساری دنیا ٹریول کر رہے ہیں، ری سیٹل ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ بڑھ رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں کیسز؟ پاکستان میں کیونکہ روک تھام نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے مسئلہ بڑھ رہا ہے. ویل تھینک یو سو مچ پروفیسر حسن عباس ظہیر صاحب، آپ کے وقت کے لیے بہت اچھا لگا بات کر کے. اینڈ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر تدارک کرنے کی ضرورت ہے، جو میجر اسٹیپس بتائے گئے ہیں وہ بھی لینے کی ضرورت ہے. ایک بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے اور شفٹ کریں گے اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا آئین اور ہمارے حقوق. کہیں مت جائیں، صبح پاکستان کے ساتھ رہیں.
آرٹیکل 9 فرد کی سلامتی. کسی شخص کو زندگی یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے. इंडियन मिराजेस बच के नहीं जाएंगे सर, ढूंढ लेंगे. Engaging target. तू तो क्या तवानाई बचाएं, मईशत बचाएं, एनर्जी बचाएं. वेलकम बैक नाजरीन. बहुत ही खास टॉपिक हमारा आइन हमारी आज़ादियों का ज़ामिन. ये जुमला आपने बहुत बार सुना होगा. चूंकि 50 साल मुकम्मल हुए हैं 1973 के आइन को, गोल्डन जुबली मना रहे हैं हम, और अभी अभी गोल्डन जुबली का दिन गुजरा है, तो हमने सोचा कि इस पर वक्तन फ़वक्तन बात होते रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि हर आम शहरी आगाह हो इस बात से कि आइन में किन आज़ादियों और किन हुकूक की ज़मानत दी गई है एक आम शहरी को. इससे पहले भी प्रोग्राम्स में डिस्कस हुआ कि जब पहला आइन 9 साल के बाद पाकिस्तान को मिला था 1956 का आइन, तो मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में जश्न मनाए गए थे कि पाकिस्तान को पहला आइन मिल गया. फिर उसके बाद वक्त गुजरा, इर्तकाई अमल चलता रहा, और 25 साल का अरसा जब मुकम्मल हुआ तो तब हम एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ पहुंचे. बीच में जो दूसरा आइन था 1962 का, उसमें बहुत से एतराज़ात थे, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो भी ऑब्सलीट हो गया. और 1973 का जो आइन था वो चंद तरामीम के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे हमारे सामने मौजूद है, जिससे ज़िंदगी के किसी भी डिसिप्लिन से मुतालिक रहनुमाई ली जा सकती है. चाहे वो इंसानी हुकूक की बात हो, चाहे वो तर्ज हुक्मरानी की बात हो, चाहे रियासती उमूर की बात हो, हर मामले पर आइन हमारी रहनुमाई करता है. बिल्कुल, हर मामले पर करता है. और ख़ास तौर पर जो आपने जिक्र किया कि बुनियादी इंसानी हुकूक की ज़मानत, वो कैसे करता है, यही मेरा पहला सवाल होगा. हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून जनाब हाफिज़ एहसान अहमद खोकर साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. गुड मॉर्निंग. तबीयत ठीक है आपकी? थैंक यू सो मच सर. यही वाला सवाल कि आईन पाकिस्तान 1973 50 साल मुकम्मल हो गए, अवेयरनेस हम लोग दे रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोग भी पढ़ रहे हैं इसके बारे में, नेशनल असम्बली ने बहुत काम किया रिसेंटली, लेकिन सर ये हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक की ज़मानत कैसे देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक तो आपको बहुत शुक्रिया, और एक आपको, पाकिस्तान टेलीविज़न को, और उसके बाद जितने भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन सब को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान का इस वक्त 50वीं जो है वो एनिवर्सरी कॉन्स्टिट्यूशन की है, वो जारी है. और इसकी जो अप्रैल के अंदर ही इसको बनाया था, जो हमारी पहली 73 की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी,
اور اس کی جو ڈیٹ ایفیکٹ ہے وہ 14 اگست 73 تھی جب لاگو کیا گیا اس چیز کو. جب اب یہ ہے کہ 14 اگست 2023 جو ہے اس کے اندر اس کا ایک سیشن جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا کہ اس کی ایفیکٹو ڈیٹ کا. کسی بھی ملک کے لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جس طرح آپ نے اپنے اوپننگ میں بھی کہا کہ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن جو تھا اسے تقریباً 9 سال لگے, اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ متفق نہ ہوئے. پھر 62 کا ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشن آیا, پھر ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن بھی آیا 72 کے اندر آیا, اور پھر 73 کے اندر جو کانسٹیٹیوشن آیا اس کے اندر یہ ہے کہ تمام جس وقت کے پارٹیز تھی, پولیٹیکل پارٹیز تھی, وہ اکٹھے ہوئے اور بڑی کنسنسس کے ساتھ آیا. اور اس کانسٹیٹیوشن کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ول آف دا پارلیمنٹ بھی اور ول آف دا پیپل جو ہے دونوں ریفلیکٹ ہوتی ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے اندر. اور ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے کہ 50 سال کے بعد بھی جس طرح بھی اس ملک کے اندر ڈیفرنٹ پولیٹیکل سچویشنز آئی ہیں یا ملٹری انٹرونشنز آئی ہیں, اس کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ کے اوپر ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, ہمارے پروونسز کا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اور اسپیشلی ہمارے شہری جو ہیں وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 73 کا کانسٹیٹیوشن ایک بڑا لیونگ آرگن ڈاکومنٹ ہے. یہ بڑا زبردست ہے جس کے اندر آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے, پروونشل اٹانومی پہ بات کی گئی ہے, اسلامک پروویژنز جو ہیں اس کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے, اور جو ایک بائی کیمرل سسٹم ہے جس کے اندر آپ کا نیشنل اسمبلی, سینٹ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نیچے اس کے جو انسٹیٹیوشن ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اس کے اندر بات کی گئی ہے, ہائی کورٹس کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری فیڈریشن اور پروونس کے اندر ریلیشنز کس طرح کے ہونے چاہیے. تو ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جس کے اندر ان ایڈیشن ٹو جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو لبرٹی, رائٹ بیفور ایکویلٹی ان اکارڈنس ود لا جو ہے, فیئر ٹرائل اس کے اندر ہے, رائٹ ٹو پراپرٹی ہے, رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے. تو یہ بڑے فنڈامنٹلز ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری پرنسپلز آف پالیسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان ایکسپینسو ایکسپیڈیس جسٹس آنا چاہیے, اور اس کے اندر ہماری فارن پالیسیز کے کیا ڈائریکشنز آنی چاہیے, مائنورٹیز کا بڑا اس کے اندر امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر جو اسٹیٹ کے تینوں امپورٹنٹ پلرز ہیں, جس کے اندر آپ کی پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری ہے اور ایگزیکٹو ہے, اس کو بڑے زبردست طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہے. زبردست. اچھا سر, ٹوٹل 280 آرٹیکلز اور پہلے 40 انسانی حقوق سے متعلق ہر شہری کے لیے ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ اس کا حق کیا ہے, اس کا فرض کیا ہے. اگر ہم ایک آرٹیکل کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں, میرا خیال ہے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. اکثر ہمارے ہاں جائیداد کے تنازعات چلتے رہتے ہیں. آرٹیکل 23 اینڈ 24 جو ہمیں جائیداد سے متعلق بھی جس میں احکامات ہیں, اور حقوق کی جہاں پہ بات ہوئی ہے وہاں پہ کہا گیا ہے کسی شخص کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا سوائے جب کہ قانون اس کی اجازت دے. پھر اس کے سب کلوز بھی ہیں. میں چاہتی ہوں آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ قانون کس صورت میں اجازت دے. میں اس میں پہلے اس چیز کے اندر آتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارے ہر شہری کو, چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ کسی بھی کلاس سے ہے, وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن جو ہے کاسٹ کے, کریڈ کے, ریلیجن کے, وہ تمام کے رائٹس جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اور اس ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو منارٹیز ہیں, ویمن رائٹس ہیں, اس کے اوپر اسپیشلی ہمارے 2 آرٹیکلز بھی ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں. اور اس کی جو انفورسمنٹ ہے وہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی لا جو ہے وہ ریپگننٹ ٹو دا انجنکشنز آف اسلام بنتا ہے یا وائلیشن آف ہیومن رائٹس یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں, تو ہماری ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے پاس یہ پار ہے کہ اس کو انفورس کریں یا اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہیں کہ یہ کانٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشنل پروویژنز اس کے اندر ہے. جی لیکن جو جن 2 چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ, ایک ہے کہ آپ کا رائٹ ٹو پراپرٹی, اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی لیگل ریسورسز ہیں یا مینز ہیں اس کے ذریعے پراپرٹی بنا سکتے ہیں. آپ کو پراپرٹی کے لیے تمام رائٹس اویلیبل ہیں اور آپ کو آپ کی پراپرٹی سے ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے اندر صرف ایک ہی چیز ایسی ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کی لینڈ ایکوزیشن ہے کہ گورنمنٹ کو پبلک انٹرسٹ کے لیے پراپرٹی چاہیے, تو اس کے اندر ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ کے پراپرٹی, بٹ اس کے لیے بھی کمپنسیشن جو ہے اس کا دینا ضروری ہے. یا اس کے علاوہ کوئی ایسی لا کی چیز آ جاتی ہے کہ جس کو کہا جائے کہ اسٹیٹ کو اس چیز کی ضرورت ہے,
ادروائز جو ہے آپ کی پراپرٹی کے اوپر آپ کا ہی استحقاق ہے اس کو استعمال کرنے کا, اس کو رکھنے کا, اس کو بیچنے کا, تو اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن اس بات کی آپ کو گارنٹی اس چیز کے اندر دیتا ہے. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے اس ملک کے اندر کہ رائٹ ٹو اسپیچ ہے, کہ رائٹ ٹو اس چیز کا ہے کہ آپ جو اپنی بات ہے وہ کہہ سکیں, اور اس کے لیے بھی قانون آپ کو مکمل طور پہ اجازت دیتا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے بس اس کے اندر بھی تھوڑی سی لمٹس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ڈالتا ہے کہ آپ کی جہاں پہ لمٹ ختم ہوتی ہے, ایکسیڈ ہوتی ہے, وہاں سے اگلے کا ایک رائٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو بڑا ایک وہ بھی ہے. اور اس سلسلے کے اندر جو سوشل میڈیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے, بالکل ڈیفینیٹلی یہ بالکل ایک الگ ہے ڈائریکشن, اور اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. میں اس کی طرف آؤں گا, لیکن ایک دو سوال پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں. ایک تو یہ سمجھا دیجیے گا کہ منتقلی جو ہے, ٹھیک ہے, اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بعد بچوں کی پراپرٹی میں حصہ, وائف کا پراپرٹی میں حصہ, اور ان کے اگر والدین زندہ ہیں تو ان کا پراپرٹی میں حصہ. لیٹس سے اگر آپ کی ایک پہلی جنریشن ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کو منتقل کر دیا جائیداد, لیکن ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اس صورتحال میں اس پراپرٹی پہ بچوں کا حق اور اس شخص کے والدین کا حق, یہ کیا پاکستان کے لاء میں دیکھیں اس کا بڑا کلیئر ہے, اور یہ بڑا ایک ہماری سوسائٹی کا ایک پرابلم بھی اس چیز کے اندر ہے. نمبر ون تو یہ ہے کہ جو پراپرٹی کے اندر انہیریٹنس کا ایشو ہے وہ اسلامک پرسنل لاء کے اوپر ڈیل کرتا ہے, اور اس کے دو ہمارے براڈ پرنسپلز ہیں. ایک ہمارا فقہ حنفی ہے اور ایک ہمارا فقہ جعفری ہے, اس کے مطابق وہ چیزیں چلیں گی. اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام نے بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے کہ اگر کوئی پراپرٹی جاتی ہے تو اس کے اندر بچوں کا کتنا حق ہے, یعنی کہ بیٹی اور بیٹے کا کتنا ہے, اس کا بھی 2:1 کی مناسبت سے ہے. پھر بیوی کا 1/8 ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ ہیں ان کی طرف بھی پراپرٹی جا سکتی ہے, اور پھر اگر آپ کے نیچے والے نہیں ہیں تو آپ کو وہ سائٹس پہ آپ کے بھائی بہنوں کی طرف بھی جا سکتی ہے. لیکن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر درمیان میں وہ لنک جو ہے وہ مسنگ ہوتا ہے, جس طرح پوتے والا معاملہ ہے, تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ فرسٹ یہ ہے کہ دادا کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس پراپرٹی کو اپنے پوتوں کے نام اس چیز کو کروائے, اس کے اندر کوئی لیگل ریسٹرکشن نہیں ہے. اور دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ اگر دادا نے وہ پراپرٹی نہیں لگائی تو جو ہمارے دوسرے چچا ہے یا تایا, اس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کروائیں, اور جو وہ پوتے ہیں وہ ایکولی اس رائٹس کے اتنی ہی ان کے انٹائٹلمنٹ ہے, اس کے اندر ان کو بارڈ نہیں کیا جا سکتا. وہ ٹیکنیکلی طور پہ بعض جگہ آتا ہے کہ جی آپ کا جو مسنگ لنک اگر درمیان سے چلا جائے تو آپ کو پراپرٹی نہیں ہے, بٹ پاکستان کے قانون کے اندر جو ہے وہ پوتے کا استحقاق اتنا ہی ہے جتنا بیٹے کا ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئک سر اس پہ ایک چھوٹا سا کوئک آپ کا رسپانس, کہ اگر والدین نے منتقل کر دیا جائیداد اپنے بچوں کے نام اپنی زندگی میں, اور بچے کل کو اپنے والدین کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, تو آج کل ایسی سچویشن پاکستان میں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وہ اپنے والدین کو گھروں سے بے دخل کر رہے ہیں, اس طرح کی صورتحال ہے. سو اس موقع پہ قانون والدین کو کیا حق دیتا ہے؟ دیکھیں اس کے 3 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو اس کا ایسپیکٹ ہے جو ریلیجس ایسپیکٹس ہے, ٹھیک ہے, دوسرا اس کا ایک مورل ایسپیکٹ ہے, اور تیسرا ایک اس کا لیگل ایسپیکٹ ہے. تو اسلامک ایسپیکٹ تو یہی ہے کہ بالکل قرآن پاک کے اندر یہی آتا ہے کہ ہلاک ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کے آگے اف تک بھی کہتا ہے اس چیز کے اندر, اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کریں. جی اخلاقی طور پہ اس کے اندر یہ ہے کہ وہ شخص جس نے آپ کو پالا ہے اور جس نے اتنی محنت کی ہے, اس کا رائٹس جو ہیں وہ آپ کی اولاد سے بھی زیادہ ہیں کہ اس کی رسپیکٹ کی جائے. اب تیسرا اس چیز کے اندر آ جاتا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک پرابلم ہے, اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ پیرنٹس تو ایسے ہیں کہ وہ اس ڈر کی وجہ سے پراپرٹی کو فردر ٹرانسفر بھی نہیں کرتے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ اب گورنمنٹ نے بڑا اچھا پچھلے قانون ایک پاس کیا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو گھر سے نکالتی ہے تو وہ بائی فورس جو ہے لاء ان کی ہیلپ کرتا ہے, تو وہ جو بچوں باپ کی بجائے یا پیرنٹس جو دونوں میں یا دونوں میں سے ایک جو ہے اس کی بجائے جو بچے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے. تو پیرنٹس کو بھی اب اس لاء کے اندر جو ہے اسپیشل ایک لاء بنا ہے, اس کے اندر ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ حاصل ہے. جی بٹ براڈلی یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر چونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, تو اس کا جو اصل ایک اسپرٹ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ 280 آرٹیکل ہے,
تو اگر اس کو 73 کے کانسٹیٹیوشن کو منو ان جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے ہمارے ہر سسٹم کے اندر، چاہے وہ گورننس کا ہے، چاہے جسٹس کا ہے، چاہے ایگزیکٹو کا ہے، تو ہمارے ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی، اکاؤنٹیبلٹی بھی آئے گی، اور ہمارے ملک کا جو امیج ہے ایز اے ڈیموکریٹک کنٹری کے اوپر جو ہے وہ دنیا کے اندر ایک اچھی سچویشن کے اندر سامنے آئے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ویل سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آئی ایم شیور یہ ٹاپک ہم آگے لے کر بھی چلیں گے اور پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. Always welcome. اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے سمجھا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایک اسپیکٹ جو ہے وہ اس طریقے سے ہم جو آپ کے رائٹس ہیں. ہاں بالکل ایگزیکٹلی، چونکہ اس پہ بات نہ ہو سکی زیادہ ڈیٹیل میں، تو دو چیزیں میں کوئکلی چاہتی ہوں اگر میں اس میں ایڈ آن کر دوں. ایک تو ہمارا آرٹیکل 10 جو کہ منصفانہ سماعت کا حق دیتا ہے ہر شہری کو. ایک تو یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی پرابلم کو لے کے جب عدالت میں جاتے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں سنا جائے. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز آرٹیکل 11 جس میں کہا گیا ہے کہ غلامی کی ممانعت ہے. کسی شخص کو غلام بنا کے نہیں رکھا جا سکتا. ہر شخص آزاد ہے اور اسے ہر طرح کی ریاست میں رہتے ہوئے آزادی حاصل ہے. یہاں تک آزادی ہے کہ کسی دوسرے کے حقوق سلب نہ ہوں، کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ دوسروں کے حقوق بھی متعین کیے گئے ہیں ہمارے آئین کے اندر. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ 18ویں ترمیم کے اندر تو اور فردر ریٹریٹ کر دیا گیا آرٹیکل 10A کے اندر کہ جو ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کو ایز اے فنڈامنٹل رائٹس کے طور پہ اب ٹریٹ کیا گیا ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. ویل 18th امینڈمنٹ اور 13 امینڈمنٹ ان کے اوپر بھی ہم لوگ بات کریں گے. ابھی وقت ہوا ہے نیوز بریک کا. واپس آئیں گے اور رمضان المبارک کی مناسبت سے آج 27ویں شب بھی ہے اور شب قدر، لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر بات کریں گے. صبح پاکستان کے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج 26واں روزہ ہے اور آج شب 27ویں کی شب ہوگی. لیلۃ القدر کے لیے خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں. اور آج کے اس اہم دن کے حوالے سے، اس خاص رات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کو اس شب قدر میں نازل کیا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. اور شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد ہے. اور کہا جاتا ہے کہ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. تو اس خاص رات کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکات کو ہم کس طرح سے سمیٹ سکتے ہیں، ہم اپنی عبادات کو کیسے زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں اور مقبول بنا سکتے ہیں، کیا اہتمام کریں، اس پہ بات کریں گے. لیکن اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری محمد ذیشان حیدر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام 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 هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब तिलावत कलाम पाक की सादा हासिल कर रहे थे जनाब कारी मोहम्मद ज़िशान हैदर साहब। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़। ख़वातीन हज़रात, जिस तरीके से पहले आज मेंशन किया गया सलमा की तरफ से कि शब कदर की फ़जीलत के ऊपर हम लोग बात करेंगे, सूरतुल कदर की तिलावत भी की गई और सूरतुल कदर का तर्जुमा जो है वो सलमा ने शेयर भी किया। और जिस तरीके से हम लोग पहले भी अपने प्रोग्राम में जहन्नुम के खुलासे का अशरा चल रहा है, 21, 22, 23 रमज़ान को ये जिक्र करते आए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि 27वीं शब ही शब कदर की हो सकता है कि ताक रातों में कोई भी रात निकल सकती है। और ताक रातों की फजीलत और ताक रातों की अहमियत के ऊपर हमने पहले भी बात की और ये भी बताया कि कैसे हम शब कदर को तलाश कर सकते हैं। लेकिन 27वीं रात को एक ख़ास रात इस वजह से समझा जाता है क्योंकि इस रोज़ कुरान करीम उतारा गया, तो हम उसके मुबारक जो घड़ियाँ थी उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ खूबसूरत सा पैनल मौजूद है, मजहबी स्कॉलर जनाब साहिबजादा मुनीर आलम हज़ारवी साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा मजहबी स्कॉलर जनाब मोहतरमा रज़िया नवीद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त के लिए। मुफ्ती साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, ये फरमाइएगा कि शब कदर की फ़जीलत और ताक रातों की फ़जीलत, ज़रूरी नहीं कि हम लोग 27वीं रात की तरफ ही तवज्जो डालें। जब ये अशरा शुरू हो जाता है तो हमारा मामूल होना क्या चाहिए ताक रातों को तलाश करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े ख़ास मौके पर और बड़े ख़ास टॉपिक पे आज गुफ्तगू का सिलसिला चलने निकला है। यकीनन जूँ जूँ शब करीब आ रही है तो उसकी बरक़ात और उसके समारात समेटने का एक मौका हमें रब ने ज़िंदगी में फिर अनायत फरमाया है। बेशक मैं समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की कोई घड़ी ऐसी नहीं है जो ख़ास ना हो। रमज़ानुल मुबारक अज़ इब्तिदा ता इंतहा ये बरक़ात से मामूर है और ये रहमत इलाहिया को लूटने का, अपने दामन में समेटने का और अपने आप को उन नज़ारों में गुम करने का एक खूबसूरत मौसम है। सुभान। मैं समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का अशराए अव्वल हो, औसत हो या आखिर हो, इन सब की इलादा फ़जीलतें, इलादा मरातब, इलादा मकामात इनको हासिल है। शायद व बायद कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा कोई ऐसा महीना हो जिसको अशरों तक तकसीम करके उसकी फ़जीलत का ज़िक्र किया गया। आपको मुख्तलिफ़ किताबों के अंदर आपको मुख्तलिफ़ महीनों के फ़ज़ाइल तो मिलेंगे, लेकिन ये इम्तियाज़ी शान सिर्फ़ रमज़ान को हासिल है कि जिसके एक एक अशरे को सरकार ने ख़ुद डिफ़ाइन किया। वाह सुभान। सरकार दो आलम सल्लम ने फरमाया है कि आपने शाबान के आखिरी दिन जो वाज़ किया था
اس میں حضور سرور سربراہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت سبحان اللہ، و آخرہ عتق من النار، سبحان اللہ، یعنی پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب جہنم سے آزادی کے اس عشرے میں ہم داخل بھی ہو چکے ہیں، اور آج 26 رمضان المبارک ہے، اور آنے والی رات کو ہم 27ویں شب قدر عرف عام میں اور برکت والی اور سعادت والی رات کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی عشرہ اواخر داخل ہوتا، چونکہ رحمت اور مغفرت کے بعد عتق من النار ہی رہ جاتا ہے، یعنی رحمت سمیٹنے کے بعد، مغفرت کی بھیک لے لینے کے بعد دربار خداوندی سے اب جہنم سے آزادی کا پروانہ رب نے تھمانا ہے، بے شک، اور رب کائنات آپ کو جنت کا راہی بنائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عشرہ آخر داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمد کس لیا کرتے تھے، ازار کس لیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے مستعد کر لیا کرتے تھے۔ لیکن اتنا نہیں ہے، میں آپ کے اس قومی چینل کے حوالے سے یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ اپنی ذات میں عبادات میں مگن ہو جانا یہ کوئی کمال کی بات واہ نہیں، واہ، اصل میں فلسفی اسلام کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام نے کسی مرحلے پر کہا ہو کہ تو بچ کے نکل اور باقیوں کو جو کچھ ہوتا ہے ہونے دو، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اس عشرے میں یہ بتاتا ہے کہ جب عشرہ اخیر شامل ہوتا، داخل ہوتا، سارا ہی رمضان حضور کا عبادتوں سے عبارت ہے، لیکن بالخصوص جب عشرہ اواخر آتا تو آپ اپنی راتوں کو زندہ کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور یہ نہیں ہے کہ خود مصلے پہ اور خود آوزاریاں کریں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، اور ہمارے گھر والے سوئے رہیں، ہمارے پڑوس والے سوئے رہیں، جہاں تک ہمارا دائرہ کار ہے، جہاں تک کسی کو تکلیف دیے بغیر ہم اس کو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں اور حکمت عملی کے ساتھ اس کو اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، وہاں تک ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس، اپنے گلی محلے اور اپنے بالخصوص سب سے پہلی ترجیح اپنا گھر ہے۔ ہم کوسوں دور نکل جاتے ہیں دنیا کی اصلاح کے لیے، ہم محلہ محلہ نکلنے کے لیے تیار ہیں، ہم شہر شہر کریا کریا نکل جاتے ہیں، ہم ملک بملک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے دائیں طرف اور بائیں طرف دیکھنے کے لیے، اپنے سامنے یا پشت پہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ پیالی میں کیا طوفان بپا ہو۔ اور اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ مجھے جس چیز کا سب سے پہلے مجھ سے پوچھا جانا ہے مجھے اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ بے شک، بے شک، آپ کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن میری اہلیہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے بچوں کے بارے میں، میری بیٹیوں کے بارے میں، میرے بیٹے کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ان کا کفیل بنایا تھا، یہ تمہارے زیر کفالت تھے، اور اگر یہ اچھے انسان نہیں بن سکے، ہم تو پتہ نہیں اچھے کیا کچھ نہیں بننا چاہتے، لیکن بنیادی طور پر ہماری توجہ اس بات پر بہت کم ہوتی ہے کہ ہم ایک اچھا انسان بن جائیں۔ لیلۃ القدر چاہتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک ایسا چینج لائیں کہ بس بندہ کچھ اور بنے نہ بنے، انجینئر اچھا ہونا چاہیے، میں انکار نہیں کرتا، ڈاکٹر کو بھی اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، اور ایک پائلٹ کو بھی سند یافتہ پائلٹ ہونا چاہیے، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے، ایک عالم کو بھی ایک اچھے ذوق کا بندہ ہونا چاہیے، ایک اچھا اسکالر، حکمت والا، لیکن ان سب میں بنیادی طور پر ایک اچھے انسان کا جھلکنا بہت ضروری ہے، جس کی آج معاشرے کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے روشنی ڈالی سر اس پہ۔ راضیہ صاحبہ، کیونکہ آج کی رات نہایت اہم ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رات کی جو عبادات ہیں وہ 1000 مہینوں کی عبادات سے افضل ہیں، رزق مانگنے والوں کو رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اولاد کی نعمت مانگنے والوں کو اولاد عطا کی جاتی ہے، جو معافی چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، اس کو بخشش دی جاتی ہے، لیکن یہ سب مانگنے کا طریقہ کار کیا ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمہ، سب سے پہلے
اور کیونکہ آج ایک عظیم رات سمجھیں ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں امید کرتی ہوں کہ پوری امت مسلمہ اور بالخصوص عوام پاکستان جو ہیں وہ اس رات کی برکتیں سمیٹنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے انشاءاللہ دعا گو رہیں گے کہ اللہ پاک خصوصی طور پر ہمارے ملک کے حالات پر، عوام پر رحم و کرم فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ نے خصوصاً اس رات میں عبادات کے حوالے سے جو ہے وہ پوچھا ہے، تو میں پہلے ایک نقطے کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتی چلوں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا، یعنی انہوں نے اپنے سے جو متقدمین تھے ان سے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سابقہ اقوام تھیں اور سابقہ جو امتیں تھیں ان کی جو عمریں تھیں وہ دکھائی گئیں، یا اللہ نے جو چاہا ان کو اس بارے میں بتایا اور دکھایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر تھوڑا پریشان ہوئے کہ ان کی عمریں لمبی تھیں اور میری امت کی جو عمر ہے وہ بہت تھوڑی ہوگی، تو ان کی طوالت عمری کے باعث جو ان کو اچھے اعمال کرنے کا موقع ملا، میری امت کو وہ موقع نہیں ملے گا کیونکہ ان کی عمر کم ہوگی۔ تو فرمایا پھر اللہ رب العزت نے میری امت کو اور مجھے شب قدر عطا کی، جس کی یہ جو ایک رات ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو اللہ رب العزت کا ایک خاص فضل و کرم ہوا ہے، یہ پہلے کسی امت پر نہیں ہوا، یہ خاصہ ہے صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جو اسے میں سمجھتی ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا صدقہ عطا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ان آخری طاق راتوں میں قیام کر لیتا ہے، 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں، 29ویں، اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق جو چاند رات ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس میں پورے احتساب کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بات کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ہر لمحہ اپنے بندے کی بخشش کرنے کے لیے تیار ہے، مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، مگر کچھ میں سمجھتی ہوں تاخیر ہماری طرف سے ہو رہی ہے، اور کچھ ہمارا رجحان اس طرف نہیں بن پا رہا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری یہ جو عشرہ تھا اس میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور صرف خود اعتکاف نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس بات کی ترغیب دیتے، موٹیویشن دیتے کہ وہ اس میں اعتکاف کریں، اور پھر خصوصی طور پر آخری جو طاق راتیں ہوتی اس میں ساری رات قیام کا، قیام اللیل آپ کہیں، عبادات کہیں، ان کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ رات مل جائے تو میں اس رات میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ پڑھا کریں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اس رات میں آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ یہاں پر سلمہ ایک بات بڑی غور طلب ہے، دیکھیں اللہ پاک نے ہر نبی کو معصیت اور گناہ سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان مبارکہ ہے وہ تو کیونکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو دیکھیں پھر ان کی ذات مطہرہ کس طرح سے ہر طرح کی ناپاکی سے، گناہ سے پاک ہوگی، مگر آپ کا معمول مبارک بیان کیا جاتا ہے نارمل ڈیز میں بھی کہ آپ ایک دن میں کم از کم 70 مرتبہ اور بعض جگہوں پر ذکر ملا ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ حقیقت میں آپ کی ذات مبارکہ کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پھر ہمیں اپنا آپ کو جج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں کہ جن کا ہر لمحہ، جن کا ہر ایکشن، ہر کام جو ہے گناہوں سے بھرپور ہے، تو پھر ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کس طرح سے توبہ استغفار کریں۔ اب اس رات کے حوالے سے سب سے پہلے یہ میں نے دعا آپ کے سامنے عرض کی کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی اور فاعف عنا، جو بھی آپ صیغہ استعمال کر کے یہاں پر کرنا چاہیں، یہ دعا کثرت سے کریں، نوافل کثرت سے کریں، اپنے اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں، اس سے معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں،
پھر قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ یہ رات مخصوص ہے نزول قرآن مجید کے حوالے سے بھی، تو جتنا ہو سکے اس رات میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، توبہ استغفار کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھیں کہ جب تک ان کے ذات کے ساتھ ہمارا تعلق محبت اور تعلق عشق قائم نہیں ہوگا تب تک ہم کسی عمل سے بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے، جب تک ہم ان کی ذات کو اپنے ایمان کا محور و مرکز نہیں بنا لیتے۔ تو یہی معمول جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا پہلا عشرہ آتا اس میں بھی آپ نے اعتکاف کیا، اس میں بھی آپ نے جو ہے وہ یہ جو طاق راتیں ہیں ان کو تلاش کیا، لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ پھر جب دوسرا عشرہ آیا تو اس میں بھی آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ جو عشرہ آخر ہے اس میں جو طاق راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آیا تو پھر جس خیمہ مبارک میں آپ اعتکاف کر رہے تھے آپ نے اپنا چہرہ مبارک وہاں سے باہر نکالا اور صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی کہ یہ جو آخری طاق راتیں ہیں ان میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کر لو، اور اگر تم نے اس کو پا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہت شکریہ، بہت خوب۔ مفتی صاحب اس پر روشنی فرمائیے گا کہ کیا نشانیاں ہیں جس سے معلوم ہو سکے کہ طاق رات ہمیں مل گئی ہے اور طاق رات میں ہم نے عبادت کی ہے، اور کس طریقے سے یہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے؟ بہت خوبصورت گفتگو کا تسلسل ہے، اور اس میں کچھ مزید جس طرح آپ نے سوال ریز کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر تو ایک اصطلاح ہے، اچھا، کہ یہ قدر والی رات ہے، اور اس کو جیسے محترمہ فرما رہی تھیں کہ ہم نے تلاش جو کرنا ہے وہ عشر اواخر کے طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان طاق راتوں کے اندر اس رات کو پوشیدہ کر دیا گیا، اور اس میں بھی فلسفہ پوشیدہ یہ ہے کہ اگر بالخصوص ایک رات کو متعین کر دیا جاتا تو ہم کچھ ایسے ہی مزاج کے مالک ہیں کہ جس دن ہمیں کچھ ملنے والا ہو اس دن تو ہم قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جس دن کچھ ملنے کی توقع نہ ہو تو ہم مکمل طور پہ غیر حاضر پائے جاتے ہیں۔ جبکہ مزاج رحمت خداوندی یہ نہیں ہے۔ رحمت خداوندی ہمیں ہر وقت تلاش کرتی ہے، آوازیں لگاتی ہے کہ کوئی ہم سے مانگنے والا، کوئی سائل آئے اور ہم اس پر کرم کر دیں۔ لیکن پہلی نشانی تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس رات کی قدر کر پائے۔ اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ 21ویں لیلۃ القدر ہے، 23 ہو، 25 ہو، 27 ہو، لیکن کس رات کی ہم نے قدر کی ہے؟ لیکن کیا بات، یہ سوال پرسنل ہے۔ ہاں، میں آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی لیلۃ القدر کون سی۔ ہاں، میں اپنے آپ سے سوال کروں گا کہ اللہ نے 5 راتیں دی ہیں مثال کے طور پر۔ اللہ، آج میرے مقدر میں جو اس سال کے رمضان میں راتیں گزری ہیں وہ پچھلی 3 راتیں گزر چکی ہیں، ایک آنے والی ہے اور ایک ابھی باقی۔ ہاں، میرا سوال میری ذات سے بنتا ہے کہ بھیا رب نے تجھے ایک موقع دیا ہے۔ دیکھیں حافظ صاحب، اصل معاملہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مفتی تو اندر بیٹھا ہوا، صحیح بات ہے، جس کو ضمیر کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، یقین مانے دنیا کی کوئی کمی کوتاہی سرزد ہوتی ہے انسان سے تو اندر سے دستک ضرور ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، درست۔ اگرچہ ہم فیس سیونگ کر کے اپنی لباس کوئی اور کھول اور کوئی اور چڑھا کر ہم دنیا کے ہر دھندے کے اندر جا پڑتے ہیں، لیکن اندر کا انسان ہمیں ملامت کر رہا ہوتا۔ اب آپ کا سوال میں اپنی ذات سے کرتا ہوں کہ مجھے اپنی ذات سے یہ سوال کرنا ہے کہ 3 راتیں تو گزر چکی، تو بتا تو نے کسی رات کی قدر کی ہے؟ اگر تو میں نے کسی رات کی قدر کی ہے تو بھیا میرے لیے تو لیلۃ القدر وہی ہے جس رات کی میں نے قدر کی۔ صحیح بات ہے، شاید کہ آنے والی رات آپ کے لیے لیلۃ القدر ہو اور میرے لیے نہ ہو، اس لیے کہ اگر لیلۃ القدر کو غفلت میں گزار دیا جاتا ہے تو لیلۃ القدر تو ہے
پر قدر غائب ہو گئی ہے. صحیح بات. لیلۃ القدر ہے لیکن اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتی ہے. مختلف ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن قدر کرنی ضروری ہے, اس کی تعظیم کو پانا ضروری ہے. آپ دیکھیں نا لیلۃ القدر کے حوالے سے کتنا بڑا اہتمام ہے. یہاں کی بات چھوڑیں, ملائے اعلیٰ میں بہت بڑا اہتمام. جیسے محترمہ نے شروع میں سورہ مبارکہ کا ترجمہ پیش کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس رات میں ملائکہ اور روح الامین خود اذن الہی سے, اجازت الہی سے, باذن رب زمین پہ اترتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے آخر درخواست دے کر کیوں آتے ہیں اس رات میں زمین پر؟ کیوں سوال ہے. آخر وہاں کس چیز کی کمی ہے جو یہاں تلاش کرنے آتے ہیں؟ ہمارا ہی تو چاہتا ہے کہ یا اللہ اعلیٰ علیین عطا فرما دے, بلندیاں عطا فرما دے, عروج عطا فرما دے. یہ عروج والوں کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ زمین پر بستی پہ آ رہے ہیں. اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے ایسا کہ آخر روح الامین اپنے فرشتوں سمیت. اور دیکھیں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں, ہر فرشتہ اس رات میں نازل نہیں ہوتا. اچھا, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اگرچہ تعداد بہت بڑی آتی ہے. اس رات کی قدر معنی اور اس کا نام قدر رکھنے میں ایک مفسرین کرام نے یہ بات بھی لی ہے کہ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی, اور اگر لیلۃ القدر کا معنی تنگی والی رات کریں تو اس کا مفہوم پھر کیسے ہم سدھار سکیں گے؟ اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ انہوں نے کہا اس میں بڑی واضح بات ہے کہ اللہ کے فرشتے زمین پر اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. لیکن پھر بھی یاد رکھنا, اگر ساری زمین بھی بھر جائے تو اللہ کے فرشتے ختم نہیں ہوتے. لیکن جو فرشتے آتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ وہ باقاعدہ اپنی درخواست پٹ اپ کر کے اللہ سے اجازت لے کر زمین پر آتے ہیں. میں واحد یہ بات آپ کے ذہن میں اور آپ کے توسل سے, آپ کے چینل کے توسل سے اپنے ویورز تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں وہ فرشتے عبادت کرنے کے لیے زمین پر نہیں آتے. پھر وہ اس لیے آتے ہیں, وہ میری اور آپ کی آپس میں جو اظہار ہمدردی ہے جو وہاں بالکل نہیں ملتی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آسمان پر کسی نے اپنے کندھے پہ آٹے کا تھیلا اٹھایا ہو, اگر کمایا ہو, گھر میں لایا ہو, گندوایا ہو, پکوایا ہو, اور پھر تشت میں رکھ کر کسی کے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دے کے کہا ہو کہ تیار میں نے کیا ہے, کھا تم لو. جبریل بھی یہ نظارہ دیکھنے کے لیے آتا ہے, فرشتے بھی یہ نظارہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. یہی تو بندگی اور یہی تو انسانیت ہے کہ اگر آپ اللہ کے کسی جگہ بھی, میں اس دن ایک حدیث مبارکہ بیان کر رہا تھا, چونکہ آج کل تو ہمارا یہ سلسلہ ڈے نائٹ چلتا رہتا ہے, میں یہ حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری کہ رمضان المبارک کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں. اچھا, یہ اس وقت پار لگتے ہیں جب آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں, کیونکہ اس کی کمی کجی کو دور کرتے ہیں. میں نے کہا واہ مولا بڑا بے نیاز ہے, روزہ تیرا, عبادت تیری قبول تب کرتا ہے جب تیرے کسی بندے کے ہاتھ پر 4 ٹکے ہم رکھتے ہیں تو تب. چونکہ اللہ نے اپنی عبادت کی قبولیت کے اندر بھی کنڈیشن یہ لگائی ہے کہ میری مخلوق کی خدمت. میں سمجھتا ہوں کہ عبادت کی کوئی فلسفی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے بندوں کی ہمدردی سے خالی ہو. اس لیے اتنے فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ زمین پر جا کے ہم نظارہ کرتے ہیں. یقین مانے جو ہا ہو کا منظر یہاں ہے نا, جو لوٹ پوٹ ہونے کا منظر یہاں ہے نا, تڑپنا پھڑکنا اور یہ اتار چڑھاؤ اور یہ ایک دوسرے کی ہمدردی کا اظہار اور یہ بھائی چارے, یہ وہاں نہیں ہے. وہاں رکوع والا رکوع میں ہے, سجدے والا سجدے میں ہے, قومے والا قومے میں ہے, جلسے والا جلسے میں ہے, لیکن یہاں کے نظارے الگ ہیں. وہ نظارہ کرنے کے لیے وہ زمین پہ. اور منیر صاحب آپ کی گفتگو اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہتا ہے سنتے چلے جائیں, راضیہ صاحبہ کو بھی شامل گفتگو کر لیں. ٹاپک کیونکہ چل رہا ہے اس خاص رات کے فضائل سے متعلق, برکات سے متعلق. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا اس رات, وہ دعا کا اہتمام کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ جیسے کہ سلمہ میں نے اس حوالے سے پہلے بھی بتایا کہ خاص دعا تو وہی ہے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اور معمول بھی یہی تھا کہ قیام اللیل ہو رہا ہے, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, امت کی مغفرت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دعا فرما رہے ہیں. لیکن میں آپ کے تھوڑا سا پہلے والے سوال کو ضرور انٹرٹین کرنا چاہوں گی, کیونکہ وہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس رات کی جو چند ایک نشانیاں بتائی ہیں وہ ہمارے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے. اس میں سب سے پہلی نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ فرمایا کہ یہ رات موسم کے اعتبار سے معتدل ہوتی ہے, نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ سرد ہوتی ہے. یہ رات باقی راتوں کی نسبت بہت زیادہ پرسکون ہوتی ہے, بالکل, اور روشن بھی ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے بعد جب سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ بالکل اس طرح سے جیسے ایک چپٹی ہوئی پلیٹ ہوتی ہے, آپ چودھویں کا چاند جیسے بالکل ہوتا ہے, اس طرح سے یہ سورج نکلتا ہے. اور اس کی شعاعیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی اور بکھری ہوئی نہیں ہوتی ہیں, اور سورج کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گہرا نہیں ہوتا. تو یہ چند ایک نشانیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی حیات مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اس رات کے تعین کے حوالے سے میں ضرور ایک بات عرض کرنا چاہوں گی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ نے یہ جو قرآنی سورہ مبارکہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس میں سے جو ہے وہ لیلۃ القدر کو اس کا استنباط کیا ہے. کس طرح سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سلام ہیا, یہ جو لفظ آتا ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا 27واں کلمہ ہے. ایک تو یہاں سے آپ نے اخذ کیا کیونکہ یہ 27واں کلمہ ہے, اس لیے زیادہ رجحان یہی پایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں شب جو ہے اس میں پوشیدہ رکھی گئی ہے. اچھا, دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ 9 حروف پر تقریباً مشتمل ہے. اب لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ کے اندر 3 دفعہ استعمال ہوا ہے, تو 9 ملٹیپلائی بائی 3 آپ کریں تو وہ آپ پاس 27 آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے بھی یہ چیز ایک اخذ کی جا سکتی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے 27ویں شب میں پوشیدہ رکھا ہے. پھر ایک اور مقام پر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا کہ آپ کو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا کہ 27ویں شب کون سی ہے, تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ کلیئر کٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27ویں شب کا ہی کہا ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے, لیکن آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ ہم نے جتنا غور کیا اور جتنے صحابہ کرام نے واقعات کو بیان کیا اس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بھی ساتھ ہیں اور آسمان بھی ساتھ ہیں. انسان جو ہے وہ اپنے 7 اعضاء کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ 7 دن میں جو ہے وہ زمین و آسمان کو اس پورا نظام کائنات جو ہے وہ اس کو تخلیق کیا گیا ہے. اس طرح سے کچھ چیزوں کو یعنی کر کے اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جو سال کا پورا گردش کہہ لیں یا اس کا چلنا ہے وہ 7 دنوں پر محیط ہے, یعنی ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. تو وہاں سے 7 کا ہندسہ اخذ کر کے آپ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ 23ویں شب بنتی ہے کیونکہ 7 دن ابھی رہتے ہیں رمضان شریف کو مکمل ہونے میں, اور یا 7 دن جب گزر چکے ہوں تو یہ تب لیلۃ القدر کی رات بنتی ہے جو کہ 27ویں شب بنتی ہے. تو یعنی زیادہ تر جو رجحان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری راتیں بیان فرمائی ہیں, لیکن جو زیادہ رجحان ہے وہ 27ویں کی طرف ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر پوری امت مسلمہ میں خاص طور پر 27ویں شب کو بڑے اہتمام کے ساتھ جو وہ منایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عبادت کو صرف 27ویں شب کے ساتھ خاص کر دیں, بلکہ ہر طاق رات میں تلاش کریں, ہر طاق رات میں تلاش کریں. جس رات میں لیلۃ القدر نصیب ہو جائے وہ اس کی میں سمجھتی ہوں کہ اس کی خوش بختی اور اس کے مقدر جاگنے کی دلیل ہے. اور پھر ایک مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے کچھ ایک ہی سال کے اندر ایک ہی رمضان شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور انہیں جس رات میں لیلۃ القدر کا نظارہ کروایا گیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو بیان کیا کہ مجھے اس رات میں لیلۃ القدر کا نظارہ کروایا گیا, اس میں آخری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو بیان کرنے سے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جو آخری 10 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں اسی کے اندر اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کو جو ہے وہ پوشیدہ رکھا ہے. لہٰذا اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے ہمیں
رحمت کا عشرہ بھی عطا کر دیا، مغفرت کا عشرہ بھی عطا کر دیا. جن لوگوں نے ان دونوں عشروں کی رحمتوں اور مغفرتوں کو سمیٹا ہے ان کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے. لیکن اگر کوئی رہ گیا ہے تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے، ابھی بھی زندگی کے لمحے، زندگی کی مہلت ہمارے پاس موجود ہے. آج کی رات آپ کے سامنے کھڑی ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے عرش کو چھوڑ کر آسمان دنیا پر آ کر لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، لوگوں کو رحمتوں اور بخششوں کے لیے پکارتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. لیکن اب ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے رب کو منا سکتے ہیں، اپنی دعائیں ایک قبول اور کروا چیز اگر سکتے میں ہیں. اپنے اس کوشچن کے ساتھ ایڈ کر دوں منیر صاحب کی بات سے جو میں نے اخذ کیا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، افطاری بھی کروانی چاہیے، لوگوں کو جو ضرورت مند ہے ان کی مدد بھی کرنی چاہیے عبادات کی تکمیل کے لیے. دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس سے تو کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر حقیقت میں ہم اسلام کا کوئی دوسرا نام تجویز کرنا چاہیں نا تو وہ خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں اس وقت پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی ایک مہنگائی ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کی اپروچ سے چیزیں باہر نکلتی جا رہی ہیں، جو دو وقت کی روٹی کھا سکتے تھے آج وہ نہیں کھا سکتے، تو ہمیں اپنا دسترخوان ان کے لیے وسیع کرنا ہے. اگر ہمیں اپنی ذاتی ضروریات کو بھی تھوڑا کم کرنا پڑے، خود اپنی زندگی میں اگر ہمیں تھوڑی کفایت یاری سے کام لینا پڑے تو لینا چاہیے اور ان دروازوں تک پہنچنا چاہیے. خصوصاً دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں معاشرے میں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو تو پھر بھی کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے سفید پوش ہوتے ہیں جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے، اپنی حیا خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. تو ہمیں ایسے لوگوں کو سب سے پہلے اپنی فیملی کے اندر تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا جو خاندان ہے، آپ کے جو اہل و عیال ہیں، وہ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے. ہاں جب ان سے بھی کچھ بچ جائے تو پھر آپ معاشرے کے دیگر جو افراد ہیں ان کی طرف جا سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر خاندان کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ایسے سمجھے کھاتے پیتے صاحب حیثیت لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ اگر وہ چاہیں اور وہ اپنے خاندان سے شروع کر لیں تو انشاءاللہ یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ غربت ہے اور لوگ اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، اس سے ہم کافی حد تک جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ایک ایسی چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا جس سے میں تو بہت ریلیٹ کر سکتا ہوں اور بہت سارے لوگ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے محافل اٹینڈ کی ہیں. خاص طور پر ختم قرآن کے حوالے سے میں بات کرنے لگا تھا. ختم قرآن کی محافل تاخراتوں میں رکھی جاتی ہیں اور اس میں 27ویں پہ زیادہ تر فوکس ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا، میم نے بھی مینشن کیا کہ عبادت صرف اور صرف قیام اللیل کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ مختلف طریقوں سے عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ساری رات آپ محفل اٹینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ یقینی طور پر ذکر اذکار سن رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، حمد سن رہے ہیں، خطاب سن رہے ہیں، لیکن اس کے بعد صبح جو ہے نا وہ نماز کے بغیر ہی آپ نے جو ہے وہ سو جاتے ہیں یا اگلے دن آپ کے جو فرائض ہیں ان سے آپ دستبردار ہو جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو خیر چونکہ ایک ایسے شعبے سے منسلک ہوں کہ مجھے تو عوام سے واسطہ پڑتا ہے، ایک ٹائم نہیں 5 ٹائم واسطہ پڑتا ہے. میں اپنے دروس کے اندر یہ بات آلریڈی مینشن کر چکا ہوں کہ بھیا وہ نمازی نہ بنو جو ایک چاند دیکھ کے آتے ہیں اور دوسرا چاند دیکھ کے مسجد سے نکل جاتے ہیں اور پھر 11 مہینے تلاش کرنے کے باوجود ہمیں ملتے نہیں. اصل میں بات سمجھانے کی بھی ضرورت ہے اور اس میں میرا تو ایک اپنا دائرہ کار ہے، میم بیٹھی ہیں، ان کا ایک اپنا دائرہ کار ہوگا، آپ کا دائرہ کار ہم سے بہت زیادہ وسیع ہے اور جتنے لوگ بالخصوص میڈیا پرسنز ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک اسلام کی حقیقی روح عوام کی طرف لائیں، انہیں بتائیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے ایک اپرچونٹی دی ہے آپ کو، بالکل، کہ آپ ایک رات کی مشقت کے ساتھ 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کا ثواب پا لیتے ہیں. لیکن اس چیز سے بھی تو انکار ممکن نہیں ہے کہ آپ باقی دنوں میں جو کچھ کرتے ہیں اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. اصل میں رمضان المبارک جو امت کو دیا گیا ہے یا اس کے اندر بھوک اور پیاس انسان پہ مسلط کی گئی ہے اور 1 مہینے کے لیے اس کو بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے، وہ بھوک پیاس مسلط کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ جذبہ اجاگر کرنے کے لیے ہے جو عبادت کی اصل روح ہے. لعلکم تتقون،
اس کا بنیادی مقصد تقوی اختیار کرنا ہے. لہٰذا ہمارے نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی، 1 مہینے کے ساتھ ساتھ 11 مہینے کی حاضری بہت زیادہ ضروری. آج کل تو مصیبت ہے کہ ان نمازیوں کو مینج کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. ادھر سلام پھرتا ہے اور ادھر نہ دیکھتے ہیں کون نماز پڑھ رہا ہے، وہ نمازیوں کے آگے سے گزر کے نکل رہے ہوتے ہیں جیسے وہ کوئی احسان کرنے آئے ہیں اور احسان کرنے کے بعد نکل گئے. یہ اس قسم کا ذہن بنا کے مساجد میں نہیں آنا چاہیے. اور میں نجم صاحب یہ بات مینشن کرنا چاہوں گا، ہم نے رات کی محافل کے اندر ایسے لمحے بھی پائے کہ چند لمحوں کے مراقبے کے ساتھ بڑی بڑی منزلیں لوگ طے کر جاتے ہیں. اتنے ذوق سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں. ان کو گھر والوں نے کہا ہوا ہوتا ہے کہ مسجد میں محفل ہو رہی ہے تم گئے نہیں ہو، وہ صرف ان کا گلہ اتارنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. جیسے وہ آتے ہیں ویسے ہی وہ اپنا دفتر اعمال بند کیے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. وہ آواز لگتی ہے، آسمان دنیا سے آواز آتی ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا، کوئی رزق چاہنے والا، کوئی درازی عمر چاہنے والا، کوئی یہ کے الفاظ مینشن ہے. کوئی جو چیز اللہ نے آپشن کھلے رکھے ہیں، مانگنے والے تم بنو آؤ، لیکن اس کے لیے کم از کم سائل کا ذوق تو سوالی والا ہونا چاہیے نا. وہاں تو ہم میٹ بنے ہوئے آتے ہیں اور میٹ بنے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. عبادت ایک تذلل مانگتی ہے، ایک عاجزی مانگتی ہے، ایک طبیعت اور نیت کا استحضار مانگتی ہے کہ اس حاضر باش. خشوع و خضوع کیا ہے؟ خشوع و خضوع یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں مکمل ذہن اور دل کی ہم آہنگی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوتا ہے. اور جب اس حال میں آپ آئیں گے تو پھر آپ کی صبح کی نماز نہیں جائے گی، نہ دوسرے دن کے فرائض جائیں گے. بس یہ بھی آخر میں مینشن کر دیجیے گا کہ ایک اور مت جس کو کہہ لیں یہ سمجھی جاتی ہے کہ زیادہ تر ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں، تمام تاخراتوں میں چلتے آتے ہیں، 27ویں کو آ کے چونکہ مساجد میں قرآن کریم بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے یہاں تک پہنچتے پہنچتے، اور آپ نے بھی اتنا کر لیا ہوتا ہے باقی تاخراتوں میں، 29 کی جو رات ہوتی ہے اس کی اہمیت کو سب سے کم ہی جو ہے نا وہ تصور کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ 29 کو چھوڑیں، آپ چاند رات پہ چلے جائیں جس میں مسجد میں نمازی اعلان کرنے کے باوجود نہیں ملتے، بازاروں میں چلے جاتے ہیں اور عیاشیوں پہ نکل جاتے ہیں. یقین مانے سارے مہینے میں اتنے گناہگار نہیں بخشے جاتے. حضور کی احادیث کے خلاصے کی روشنی میں کہتا ہوں جتنے ایک چاند رات میں بخشے جاتے ہیں. 29 کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو چاند رات کے ساتھ ہم کھلواڑ کرتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کو نہ پچھلی طاق راتوں میں بولنا چاہیے اور نہ جفت راتوں میں بولنا چاہیے. اللہ کہیں بھی بولنے والی شخصیت یا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم طاق رات پہ فوکس ہم کرتے ہیں. اللہ ہر وقت یاد رکھنے والی ذات ہے. اس لیے ضروری ہے کہ رمضان کے اثرات ہمارے 11 مہینوں پر بھی ہونے چاہیے. واہ میم، آخر میں کچھ آپ شامل کرنا چاہیں؟ صرف نجم اتنا عرض کروں گی کہ تمام تر عبادات کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے 4 ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اپنی بخشش کا دروازہ اس رات بھی بند کر دیا ہے، حالانکہ یہ بہترین رات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں 4 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ شراب پینے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اس کے بعد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور آخر میں فرمایا کہ کینہ پرور کی دعا قبول نہیں ہوتی. اب ان 4 چیزوں پہ اگر آپ غور کریں نا تو پہلی جو چیز ہے وہ براہ راست انسان کی ذات سے متعلق ہے. یعنی اپنی شراب اگر آپ پیتے ہیں، اگر آپ میڈیکلی بھی دیکھ لیں تب بھی، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، جس بھی تناظر میں دیکھیں وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. مگر باقی 3 چیزیں اگر آپ دیکھیں، چاہے اس میں والدین کی نافرمانی آ جائے، چاہے اس میں قطع رحمی آ جائے، چاہے اس میں کینہ پروری آ جائے، یہ تینوں چیزیں دوسروں کے حقوق سے ریلیٹڈ ہیں. صحیح بات ہے. تو یہاں سے آپ ایک اندازہ لگا لیجئے کہ اسلام کے اندر جو حقوق العباد کا کانسیپٹ ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے کہ اگر والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. چاہے آپ کی دعا کیا، آپ حج و عمرہ بھی ہر سال کر رہے ہوں وہ قبول نہیں ہوتا، کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے آپ کی ذات سے اگر قطع رحمی ہو رہا ہے، دوسروں کے حقوق ٹھیک طرح سے پورے نہیں ہو رہے، آپ تعلقات کو توڑ رہے ہیں تب بھی،
اور پھر کینہ پروری، یہ تیسری چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس رات میں بھی دعائیں قبول نہیں فرماتے. تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان 4 طرح کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تاکہ جب ہم اس رات میں عبادت کریں تو وہ عبادت اللہ رب العزت کے حضور درجہ قبولیت پا لے. بہت شکریہ راضیہ صاحبہ، آج آپ ہمارے درمیان موجود تھی. منیر عالم صاحب، آپ نے وقت دیا اور نہایت اہم ٹاپک اور اتنی خوبصورتی سے دونوں نے بیان فرمایا اس رات کی فضیلت کو، اس کی برکات کو، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اہتمام ہو تو کیسا ہو، خشوع و خضوع ہو تو کیسا ہو. ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہماری عبادات بھی مقبول ترین ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم جو مانگتے ہیں ہمیں وہ بھی عطا فرمائے گا، اور ہم اللہ کی مخلوق کو راضی رکھیں گے تو بے شک ہماری عبادات کے درمیان حائل جو کمیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، وہ بھی دور ہوں گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. مجھے نجم کو صبح پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے، لیکن نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج ہمارے ننھے سے نعت خواں دانیال راشد عباسی. نعت رسول مقبول کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں. محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہے ادا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہے ادا خوشبو، نبی کی گفتگو خوشبو ہے پاکیزہ نگاہ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہے ادا خوشبو، نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، نبی کا اسم خوشبو ہے، نبی کا جسم خوشبو ہے، مہک واللیل زلفوں میں، مہک واللیل زلفوں میں تو چہرہ وضحیٰ خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہے ادا خوشبو، نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیدار جیسی ہے، نبی ختم الرسل کی نیند بھی بیدار جیسی ہے، نبی کا سونا بھی خوشبو، نبی کا جاگنا خوشبو، نبی کا سونا بھی خوشبو، نبی کا جاگنا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہے ادا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہے ادا خوشبو، بچا رکھے ہیں امت کے لیے سرکار نے طاہر، بچا رکھے ہیں امت کے لیے سرکار نے طاہر، جو مانگیں گے میرے آقا، جو مانگیں گے میرے آقا، حشر میں وہ دعا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہے ادا خوشبو، محمد مصطفیٰ خوشبو ہے ان کی ہے